बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ और आयत नंबर है 146। व इन यरौ सबीला रुश्द ला यत्तखिजुहु सबीला व इन यरौ सबीला गय्य यत्तखिजुहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि मैं इनको अपनी निशानियों से फेर दूंगा। ठीक है, अगर सीधा रास्ता उनके सामने आए तो उसे इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर टेढ़ा रास्ता नजर आए तो उस पर चल पड़ेंगे। और उस पर हमारी डिस्कशन होगी थी कि ये पहले गफलत में थे, अब इन्होंने क्योंकि गफलत का इलाज नहीं किया तो तकब्बुर में बात आ गई। इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और इससे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुटलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल जाया हो गए। यानी हक से जिद रखने रखने से इंसान, एक तो बात यह है कि हदायत से महरूम हो जाता है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि किताब को मजबूती से पकड़ो, इसके मफहूम में टेढ़ ना निकालो, ये जो अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी थी। इससे गफलत मत बरतो और यौम आखिर पर ईमान लाओ। जो बगावत करेगा वो फासिक है। और इब्लीस का किरदार हमने नहीं भूलना, क्योंकि इब्लीस जो किस्सा अल्लाह ताला ने हमें स्टार्ट में सुनाया, उसकी छाप जो है वो हमें हर जगह नजर आती है। क्या लोग इसके सिवा कुछ और जजा पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा ही भरें? वत्तखज़ कौमु मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन। 148। मूसा के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बना लिया। अब ये जो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये तो अल्लाह ताला के साथ कोहे तूर पर हुई है ना, हजरत मूसा अलैहि सलाम की, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है। अब पीछे क्या हुआ? पीछे हजरत मूसा अलैहि सलाम किसको छोड़ के गए हैं? हारून अलैहि सलाम को। तो अब कौम का हाल पीछे से क्या हुआ? मूसा के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल जैसी आवाज निकलती थी। यानी वो जो गाय, मुकद्दस गाय थी ना, वो दोबारा ले आए हैं अपने अंदर। बनाया भी किसका? पुतला किसका बनाया? गाय का, बच्चे बच्चे का, यानी बछड़े का। और जेवरों को पिघलाया इन्होंने, और जेवरों को पिघला के इन्होंने इसको बनाया। क्या उन्हें नजर नहीं आता था कि वो ना इनसे बोलता है, ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है? यानी ये किस तरह का खुदा इन्होंने बनाया है जो ना बात कर सकता है, और खुदा तो वही होता है जो रहनुमाई करे। मगर फिर भी उन्होंने ऐसे माबूद बना लिया, और वो सख्त जालिम थे। और जुल्म यही था उनका कि शिर्क किया उन्होंने, और शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। फिर जब इनकी फरेब खूर्दी का तिलिस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, यानी कुछ लोगों को एहसास हो गया, सबको तो नहीं हुआ, कुछ को एहसास हो गया कि ये उन्होंने क्या किया, तो कहने लगे क़ालू लइल्लम यरहमना रब्बुना व यगफिर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 149। अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर ना किया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो पूरी कौम ने शिरक नहीं किया था, मगर यह है कि हर कबीले, क्योंकि 12 कबीले थे, तो हर कबीले में अच्छी खासी तादाद इसमें मुलविस हो गई थी। लेकिन मुलविस होने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तौबा भी कर ली थी, और ये दुआ जो उन्होंने पलटने के लिए की है वो भी हमने पढ़ी है। उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम से पलटा। अब गुस्से और रंज में क्यों भरे में? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि आपकी कौम पीछे से शिरक में मुब्तला हो चुकी है। तो इसमें अब यह है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आना बहुत ही एक फितरी काम है, क्योंकि एक तो ये है कि अभी अभी कौम ने इतने सारे अल्लाह ताला के एहसानात देखे हैं उनके ऊपर, किस तरीके से उनको इतनी बड़ी जुल्म और सितम की जेल से निकाल के अल्लाह ताला ने एक आज़ादी की जिंदगी दी है, और अब उनको हदायत की नेमत से भी सरफराज करने वाले हैं, और पूरी अकवाम के ऊपर इनको इमाम बनाने वाले हैं। और कौम का रवैया ये है। आते ही इसने कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? यानी वो जो तुमने बात की थी कि आते हुए कि हमारे लिए भी ऐसा कोई बुत बना दो ताकि हम उसकी इबादत करें। तो मैं गया था ना तूर के ऊपर, इबादत के तरीके ही सीखने गया था ना कि तुम कैसे इबादत करोगे, तो तुमसे इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी। वो जो तख्तियां अल्लाह ताला ने दी थी, जिनको 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, वो उन्होंने साइड पे फेंक दी, और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसे खींचा, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर गए थे अपने पीछे। तो अब जाहिर है पहला इंप्रेशन उनको यही हुआ कि हारून अलैहिस्सलाम ने अपना काम पूरा नहीं किया। हारून ने कहा, ए मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। अब वो किस तरह से पुकार रहे हैं हमको? माँ के नाम से। ये नहीं कहा है मेरे भाई, कहा है मेरी माँ के बेटे, क्योंकि माँ जो है ना वो एक ऐसा कॉमन पॉइंट बन जाता है औलाद के अंदर कि जिससे हर एक की मोहब्बत और वाबस्तगी होती है। तो उसी का वास्ता दे के बात की है कि इन लोगों ने मुझे दबा लिया था और करीब था कि वो मुझे मार डालते। और ये सेंटेंस ये जाहिर कर रहा है कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी,
लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि अब हालत यही होने लगी थी कि अब ये मुझे कत्ल ही कर देते। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और इस जालिम ग्रोह के साथ मुझे शामिल ना कर, मैं नहीं उनके साथ। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली व ली अख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन 161। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तो अब उनको मालूम हो गया, हकीकत पता चल गई। तो क्या है कि अब माफी मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि जो भूल चूक हो गई कि मैंने अपने भाई पे भी गुस्सा किया, तो उनके लिए फिर साथ में दुआ भी मांगी है और अल्लाह ताला से माफी की भी दरख्वास्त की है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले हैं तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला तो शिर्क के बाद भी अगर कोई यानी सबसे जो बड़ी हक तलफी है ना जो हम अपने रब के अपने अल्लाह के हक में कर सकते हैं वो शिर्क है, उसके बाद भी कोई पलट आता है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देते हैं। वलम्मा सकत अम मूसल गज़बु अखज़ल अलवाह वफी नुस्खतिहा हुदम व रहमतुल लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जो पहली साइड पे कर दी थी, जिनकी तहरीर में हदायत और रहमत थी, और किताब में तो होती ही हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। तो रहमत हदायत और रहमत किस तरह से लिंक करेगी? देखें, हदायत पे अगर हम चलेंगे, अल्लाह की भेजी हुई हदायत पर अगर हम इस दुनिया में अमल करेंगे तो ही आखिरत में हमें अल्लाह की रहमत भी मिल सकेगी। और अल्लाह की रहमत क्या है? उसकी जन्नत है, उसकी रजा है। और इसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। ये वो वाकया है कि जब इन्होंने शिरक किया ना तो उसके बाद हजरत मूसा ने 70 आदमी जो सरदार थे उनको मुंतखब किया कि हम सारे जाके कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलेक्टिवली तौबा करेंगे। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज की, ए मेरे रब, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप उस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया है हम सबको हलाक कर देंगे? यानी कुछ अकाउंट से ये पता चलता है कि हकीकत तो अल्लाह ही जानता है कि क्या हुआ। कुछ लोग कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि इन लोगों ने वहां जाकर कहा था कि हमें अल्लाह ताला को देखना है। तो फिर इनके ऊपर एक कड़का आ गया था, बहुत जोर की आवाज थी जिसकी वजह से सारे लोग मर गए थे और फिर अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया था। और दूसरा एक अकाउंट ये भी है कि क्योंकि ये इतने बड़े जुर्म करने के बाद थे भी सरकर्दा लोग, तो ये जब पहुंचे हैं तूर के पास तो अल्लाह ताला ने इनको अपना गजब दिखाया है इस तरीके से कि ये इनके ऊपर वो मौत तारी हो गई। अच्छा, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, आप चाहते तो पहले ही हमें मार देते, मुझे भी मार देते, लेकिन आज तक आपने हमें जिंदा रखा और यहाँ पे बुलाया। तो अब ये है कि कुछ नादानों ने हम में से ये गलती की है तो अब हम सबको सजा देंगे। ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला करते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्श देते हैं। हमारे सरप्रस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप सबसे बढ़कर माफ करने वाले हैं और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिखते। फक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फिल आखिरती इन्ना हुदना इलैक। ये वही दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाई है। और हमारे लिए इस दुनिया में की भलाई भी लिख दे और आखिरत की भी। यानी सूरह बकरा में हमने ये दुआ पढ़ी है। और हमने आप ही की तरफ रुजू किया, जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत व रहमती वसीअत कुल्ली शई, मगर मेरी रहमत हर चीज पर भारी है, हर चीज पर छाई हुआ है, और मैं उसे उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, यानी तकवा की रविश इख्तियार करेंगे। अब देखें कि अल्लाह ने कहा है कि मैं अपनी रहमत किन लोगों के लिए लिखूंगा। ये बात बहुत अहम है नोट करने वाली जो आगे आ रही है। पहली बात अल्लाह ने बताई कि जो तकवा की रविश इख्तियार करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। और अगली जो आयत है वो हैरान कर देने वाली है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। जो उस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार करेंगे। नबी उम्मी कौन है? किसको कहते हैं नबी उम्मी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं नबी उम्मी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको नबी उम्मी कहा जाता है। और जो यहूदी हैं वो ताना मारा करते थे ये बात करके कि ये उम्मी कौम है, इसके ऊपर उम्मी नबी आए क्योंकि ये लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को मशरूत कर दिया है। और बात किससे हो रही है? इनसे। चलिए अभी पहले थोड़ा सा देखते हैं इसको, फिर इस पे बात करते हैं। जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। किसका जिक्र, किसकी निशानियां मौजूद थी तौरात और इंजील में? मदनी सूरतों में हम डिस्कस कर चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की निशानियां मौजूद थी, ये पहचान भी गए थे जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो अभी अभी बनी इसराइल को शरीयत अता हुई है और
یہی یعنی یہ لوگ جو جو ابھی طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے ابھی سے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو شرط ایک ہی ہے کہ نبی امی کی پیروی کرنی ہوگی. یعنی کتنا عرصے بعد نبی امی نے آنا ہے؟ 2000 سال بعد آنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نبی امی کا ذکر تورات میں تو موجود ہے جو تمہیں ابھی دی گئی ہے. ساتھ میں کہا ہے کہ تمہیں کہ انجیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. انجیل کس پہ آئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور انجیل ابھی تو نہیں پتا کہ انجیل آنی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کتاب اور بھی تم پہ آئے گی اور ایک رسول بھی آئے گا. ظاہر ہے کتاب جو ہے وہ رسول پہ ہی اترتی ہے، نبی پہ نہیں اترتی. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انجیل کا بھی ذکر کر دیا. یعنی عیسیٰ کے آنے کی خبر بھی دے دی جو موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً جو جو ہسٹوریکل ہم اندازہ لگاتے ہیں اسے یہ ہے کہ 1500 سال بعد آئے تھے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بھی نبی امی کا ذکر ہوگا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. وہ نبی جو ہے وہ نبی امی کیا کام کرے گا وہ بھی ان کو بتا دیا گیا. وہ کیا کام کرے گا آگے دیکھتے ہیں آیت میں. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے. ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے تھے. جو ان کے علماء نے خود ساختہ پابندیاں اور قوانین بنا لیے تھے نا ان سے وہ آزاد کرے گا. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی حمایت اور نصرت کریں، یعنی ایمان ہی نہیں لانا، اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے. کون سی روشنی؟ قرآن. وہی فلاح پانے والے. تو فلاح کا ان کے یہودیوں کے لیے معیار اللہ تعالیٰ نے تب ہی بتا دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ یہاں تک بات ہوئی تو اسی کے لنک میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے. کیا؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ. اے محمد کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں. یعنی خاتم النبیین پوری دنیا کے لیے جو رسول بن کر ہے اس کی دلیل ہمیں یہیں پہ مل گئی ہے. وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی. امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف بھی کرتا تھا. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی بری قوم میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی تحسین فرماتے ہیں. ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. یعنی اس طریقے سے یہ لوگ پھر پہلے چھوٹے گروہ تھے، پھر اس کے بعد بڑے بڑے قبائل بن گئے، امتیں بن گئی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ ایک چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے، یعنی شکر نہیں کیا. ان کو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں اور کیونکہ ڈیٹیل ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو اور ہتاتن کہتے جاؤ. شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. کیا کہتے لگے؟ ہن تتن، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. اور ہتاتن کا مطلب کیا تھا کہ ہمیں معاف کر دے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 163. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد کراؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ مچھلیاں سبت کے دن ہی یعنی ہفتے کے دن ہی ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. نافرمانیاں تو یہ کر رہے تھے نا، یعنی سب کے قوانین تو یہ توڑ رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طریقے سے آزمایا کیونکہ یہ بستی جو ہے ان کا کام کیا تھا، ان کے باشندوں کا کام مچھلیاں پکڑ کے بیچا کرتے تھے. تو اب ہفتے والے دن ویسے تو مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، پابندی تھی.
مگر آزمائش کیا تھی کہ مچھلیاں جو ہیں وہ سطح پر اٹکیلیاں کرتی تھی، ابھر ابھر کر آتی تھی اور دعوت نظارہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے نا پھر انہوں نے وہ گڑھے وغیرہ کھودنے شروع کر دیے ساحل سمندر پر۔ اور انہیں یہ بھی یاد کراؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگ پڑے۔ یعنی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ ہوا کیا؟ ایک بستی میں ایک برا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تین گروہ ہیں بستی میں، تین گروہ بن چکے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو چپ کر کے دیکھ رہا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے اللہ کی نافرمانی کرے نا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو پکڑ کے دیکھ لے گا، ان کو سزا دے گا، چپ ہیں، کہتے کچھ نہیں ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کو روکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ تو جو دوسرا گروہ تھا جو چپ رہتا تھا، وہ ان سے کہتا ہے کہ کیوں روکتے ہو ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا نا، آپ کو کچھ ہمارا آئینہ نہیں نظر آتا اس میں؟ یہ بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی تو یہ ہے، برائی دیکھتے ہیں ہم میں سے کون روکتا ہے، اور جو روکتا بھی اسے کہتے ہیں تم کیوں ٹھیکیدار بن رہے ہو بھائی ان کے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا نا ان کو۔ تو ہوا کیا؟ تین گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی وہ کیا تھی؟ بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتنے گروہوں کو بندر بنایا؟ صرف ان کو نہیں بنایا جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، جو اللہ کے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کیا کرتے تھے، بلکہ اس گروہ کو بھی بنا لیا جو ہماری طرح چپ رہ کے صرف دیکھا کرتے تھے کہ سانوں کی فرق پڑتا ہے، کر رہے ہیں تو کرتے رہے، اللہ خود پکڑ لے گا ان کو۔ تو دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور کن کو بچا لیا؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے برائی دیکھی تھی تو ہم نے روکا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا، ہم نے ان کو نصیحت کی تھی۔ اور دیکھیں نصیحت کرنے کا ایک فائدہ یہ، ایک تو حجت اللہ کی ہاں، کیونکہ وہ پوچھے گا تو ضرور جب اس نے حکم دیا، اور دوسری بات کہ ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یاد کرو کہ جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے کہ فلسطین میں چونکہ یہ لوگ آباد تھے اور وہاں پہ ان کا قبلہ موجود تھا، جس کو یہ لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یعنی دا سولومن ٹیمپل۔ اب کیا ہوا کہ وہ دو دفعہ تباہ ہوا۔ پہلی دفعہ ان کے اوپر نیبوکیڈ نظر نے حملہ کیا، اور اس نے دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی پورے یروشلم کی۔ 6 لاکھ لوگوں کو ایک دن میں قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل میں لے آیا، جس کا قصہ احوال ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پہ آ کے انہوں نے پھر وہ جادوگری کے چکروں میں یہ لوگ پڑ گئے تھے اور کتاب کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ عراق، کیونکہ عراق کا بادشاہ تھے تو ایران نے جب حملہ کیا عراق کے اوپر، تو اب جو وہ والا بادشاہ تھا اس کو سائرس کہا جاتا ہے، سائرس نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، کچھ اماؤنٹ بھی دی کہ جاؤ اپنا ٹیمپل دوبارہ بنا لو۔ انہوں نے اپنا ٹیمپل دوبارہ بھی بنایا، پھر وہ ٹیمپل بن گیا، پھر اس کے بعد ہی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، میں کرتے کرتے یعنی ٹائم گزرا، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو بھی اکاؤنٹ ہم نے پڑھا اپنی طرف سے، انہوں نے ان کو رسول سمجھتے ہوئے بھی سولی چڑھا دیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو حملہ کیا وہ ٹائٹس رومی نے کیا تھا، اور ٹائٹس رومی نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو نیبوکڈ نظر نے کیا تھا، دوبارہ سے ان کا جو قبلہ تھا وہ توڑ دیا اس نے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ملی، یہ تتر بتر ہو گئے، ساری دنیا میں بکھر گئے، جس کو جہاں جگہ ملی بس یہ ان کا سارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور یہ اتحاد اس وقت تک پارا پارا رہا 1948 تک۔ 1948 میں پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایک بیلفور ڈیکلیریشن ہوا، اس کے ایکٹ میں ایک اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ایک یعنی آپ کہیں کہ زبردستی کی ریاست فلسطین کے اوپر تھوپ دی گئی، اور اس کے بعد ان کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت ساری قوموں میں تقسیم کر دیا، اور یہ اس کو ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈائسپورا۔ کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف، ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ اب پلٹ آئے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر
اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. یعنی وہی والی بات ہے کہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کے فائدوں کے لیے. اور کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے نا. اور اگر وہی متائے دنیا سامنے آ جاتی ہے تو لپک کر اسے لے لیتے ہیں، یعنی بار بار یہی کرتے ہیں. تو کیا آج ہم بھی اسی طرح کے لوگ نہیں ہیں؟ کتاب کے وارث تو ہم بھی بنائے گئے تھے نا، کہ ہم نے اسے گم نہیں کر دیا دنیا کے فائدوں کے لیے. جہاں پہ دیکھتے ہیں دنیا کا فائدہ ادھر ہی دین کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور جواب اور کیا ڈائلاگ مارتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا کوئی نہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے؟ یہ عرصوں کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کس سے عہد لیا گیا ہے؟ ہم سے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیام گاہ تو متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، آیت نمبر 170. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یا کتاب کو یمسکون کا مطلب مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کا مطلب کیا ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. کتاب کی پابندی کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گر ہی پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے، یعنی برے رویے سے بچو گے، نیک رویہ رائٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. 172 اس کا ذکر کل بھی ہلکا سا گزرا تھا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد کراؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا. آدم نہیں کہا، بنی آدم کہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی کچھ اولاد پیدا کی، پھر اس جو نسل پیدا ہوتی جا رہی تھی اس کی پشت سے اللہ تعالیٰ اس کی اگلی نسل پیدا کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے والے سارے انسانوں کی، وہ انسان جو قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہوگا اس تک کی روحیں پیدا کر دی. اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اس کو کہتے ہیں عہد الست. انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. تو یہ عہد ہم میں سے ہر ایک اپنے رب سے کر کے آیا ہے پیدا ہونے سے پہلے. آپ دیکھیں، ذرا سوچنے والی بات ہے نا، کہ کیا ہم کسی سے بھی وعدہ لے لیتے ہیں؟ کوئی ہمارے سامنے پہلی دفعہ ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسے عہد و پیمان کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں. عہد و پیمان کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایک پوری کانورسیشن کا، ایک پورا ایک یعنی بات اپنی سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ والی وہ کمٹمنٹ ہے جس کے اوپر تم اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو وہ پوری کمٹمنٹ، وہ سارے نکات انسانوں کے سامنے رکھے گئے کہ دیکھو تمہیں یہ رسپانسبلٹی دی جائے گی، یہ تم نے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان لوگوں سے، تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں وہ کریں گے ہم عہد. اور اس کے ساتھ نا، ابھی تو موقع نہیں ہے میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں، بٹ سورہ احزاب کی آخری آیات لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ نا، انشاءاللہ وہاں سے لنک کریں گے اس کو. اب کیا ہوا کہ سب نے گواہی دی. اب اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر یہ وعدہ یاد کیوں نہیں رہتا اس دنیا میں آنے کے بعد؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. دیکھیں اگر یاد رہے تو پھر امتحان کس بات کا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے انتظام کیا ہے اس چیز کا کہ تمہیں وہ وعدہ یاد آئے. کیسے؟ اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. رسول کیا کرتے ہیں؟ نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ سورج دیکھو، یہ چاند دیکھو، یہ آسمان دیکھو، یہ سارا سسٹم دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کس نے بنایا ہوگا؟ تاکہ تمہارے اندر انسان کی روح، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ڈالی ہے نا، وہ تو اللہ کو جانتی ہے، وہ تو بہت پرانی چیز ہے، وہ تو ہمارے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئی، تو بہت پرانی چیز ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے لیکن دبی ہوئی ہے. وہ کیسے نکلے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری کوئی سہیلی ہوتی تھی میٹرک کلاس میں، اور پھر وقت گزرتا گیا اور شادی ہو گئی، ہمارے بھی بچے ہو گئے، ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے. ایک دن ہم نے الماری کھولی تو کوئی ایسی چیز نکل آئی جو اس نے ہمیں دی تھی. تو وہ کیا تھی؟ نشانی. اس کو دیکھ کے فوراً یاد آ گئی نا مجھے میری دوست. تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنے کو کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں
کہ تم غور کرو تو صحیح، پرکھو تو صحیح انہیں اچھی طریقے سے، تعصب کے پردے اپنے دماغ سے ہٹا کے انہیں دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے بنایا ہے۔ تو وہ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ 50% تو تم خود پہنچ جاؤ گے کہ ہاں کسی نہ کسی نے تو اس کو کریٹ کیا ہے، اور مجھے بھی کسی نے کریٹ کیا ہوگا، ان کا مقصد ہے میرا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ سو اسی چیز کے اوپر نا یہ ساری چیزیں پھر بیس کرتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عہد کیوں تم سے لیا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم تو ان کی نسل میں بعد میں پیدا ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ تو بھائی کہ کوئی بھی یہ وعدہ، یہ والا عذر کوئی بھی نہیں پیش کر سکے، اس لیے کہ ہر ایک نے عہد لیا ہوا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، آیت نمبر 175۔ اب اوپر جو ہم نے وہ بات پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی آیات دیتے ہیں انسان کو، تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ان کی نظریں پھیر دوں گا اپنی آیات سے اگر وہ غفلت کا مظاہرہ کریں گے۔ اب دیکھیں ایک 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 مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کر دو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، یعنی دین کا علم دیا تھا، اپنی نشانیوں کا علم اس کو دیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ شیطان نے پیچھے پڑ کے کیا کیا؟ جیسے اس حضرت آدم اور حضرت ہوا کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور آخرکار ان کو پھل کھلوا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا فرماتے، یعنی اس کے درجات کو بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا، اور زمین کی طرف کیا ہوتی ہے؟ خواہشات نفس، اور اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، جب چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو کتا کس چیز کا سمبل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا؟ لالچ اور ہرس کا سمبل ہے یہاں پہ کتا، یعنی وہ جو منہ کھول زبان لٹکا کے رکھتا ہے نا، رال ٹپکتی ہے نا، تو رال جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی دنیاوی ہرس ہے۔ حملہ کرو، کوئی چیز اٹھا کے مارو تب بھی اس کو یہ لگتا ہے ہاں کوئی کھانے کی چیز آ گئی ہے۔ تو عالم کی کہانی ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے پر وہ دنیا کی محبت میں ایسے مبتلا ہوا کہ آیات بھول گیا، اور آخر میں اس نے وہی کیا، اپنا ریموٹ کنٹرول اس نے شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے بالآخر آیات کی یعنی اس بندے سے ناشکری ہی کروائی جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید یہ کچھ غور و فکر کرے۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہے۔ اور کن کو اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے؟ وہ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں، جن کو کوئی کیئر نہیں ہوتی کہ اللہ نے بھی کوئی پیغام ہمیں دیا، ہمیں وہ پڑھ لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہمارے پاس اور بڑے کام۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کو پیدا کرتے ہی اللہ نے ٹھپا سٹیمپ لگا دی یہ سارے جہنم والا گروپ ہے اور یہ سارا جنت کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چوائس کی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس چیز کا۔ لہم قلوب، یہ آیت نمبر 175 دیکھیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 179۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ جانور کو سے کل انام، انام مویشی جانور جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، وہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، حواس خمسہ کا جو ہمارے حواس ہیں ان کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا، دل کا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کے سینٹر کے طور پر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان ان کا استعمال کرے، جیسے کہ اوپر بحث ہوئی تھی، تو اللہ کی آیات کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کس لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جانوروں کے لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں جو اپنی ان آرگنز کا صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تو مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ مویشیوں کو تو جب ان کا مالک ہانکتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ تو پھر اس کی صدا سن لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی نہیں سنتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اب یہ ہے کہ اب سورت کا اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، یعنی اس کے للہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو،
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سچ سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ہمیں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ اچھے ناموں سے مراد وہی ہے کہ جن سے اللہ کی عظمت اور برتری، اس کی پاکیزگی اور اس کی صفات جو یعنی کہ جو لافٹی کریکٹرسٹکس ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور انحراف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے کو سوٹ نہیں کرتے، اس کے ادب سے منافی ہوں۔ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک تصور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مائنڈ میں چیز چلتی ہے کہ میں بہت عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں کسی طرح کی کمزوری اور احتیاج نہیں ہے۔ تو اگر میں سبحان اللہ بھی پڑھ رہی ہوں اور دل میں اس بات کو نہیں سوچ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں انحراف کر رہی ہوں اس چیز کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور چیز بھی اس میں کہی جاتی ہے کہ جیسے کہ لات، منات اور عزا جو ہیں وہ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ لات جو ہے نا وہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کے انہوں نے اپنے بت کا نام رکھا۔ اسی طرح عزا جو ہے وہ عزیز سے رکھا انہوں نے نام۔ اگر ہم چاہتے تو اچھا سوری وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کریں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقہ سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ پتہ چلے گا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں تو بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم تو مزے کر رہے ہیں، ہماری تو عیش لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں تمہیں کیسے تمہاری تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور دیکھیں ڈھیل تو اس نے شیطان کو بھی دی ہے نا، اس نے کہا مجھے مہلت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی مہلت دی ہے۔ لیکن کیا وہ ڈھیل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہے؟ نہیں، وہ ڈھیل اس لیے نہیں ہے۔ تو ڈھیل اسی لیے دی جاتی ہے کہ بس جاؤ اپنا جو گناہوں کا گڑا ہے وہ بھر لو۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں جب ان کے اوپر وحی آنا شروع ہو گئی تھی، اس سے پہلے تو نہیں کہتے تھے۔ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے، صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا آنکھ کھول کر نہیں دیکھا؟ یا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کے قریب آ لگی ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنا، اور یہ کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، یہی دعوت ہے نا رسول کی۔ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور تم پر اچانک آئے گا۔ سا وہ گھڑی یعنی قیامت کی جو بگننگ ہوگی نا، جس طریقے سے جیسے سور میں پھونک ماری جائے گی، پہلی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دنیا کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، اسی گھڑی کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ کب آئے گی؟ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، رسول کے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں وہ وقت بہت سخت ہوگا اور آئے گا بھی اچانک۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کبھی بھی اس کام پہ ہمیشہ نہیں لگا ہوا ہوتا کہ یا اس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہوتا کہ یا اللہ تو مجھے بتا دے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے کہ رسول وہی کام کرتا ہے جو وہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے رسالات لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی کھوج میں وہ نہیں لگا ہوا، اور یہ لوگ تو تم سے اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں جیسے تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور تم ہر وقت اسی چیز کی کھوج میں لگے ہوئے۔ قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرعا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یعنی پہلے پتا ہو کہ آگے آنے والا کوئی واقعہ ایول ہو سکتا ہے تو انسان پہلے ہی تیاری کر لیتا ہے کہ نہیں ہم تو اس طرف جائیں گے ہی نہیں جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔
میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مان لیں۔ تو رسول کا جو نبی کا مقصد بعثت کیا ہوتا ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہوتا ہے، باقی وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتا، اور قیامت جو ہے وہ علم غیب میں سے ہے۔ تو رسول جو ہے وہ علم غیب صرف اتنا ہی جانتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مطلع کر دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا۔ کون کس جان سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام، اور جوڑا کیا بنایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کا، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یعنی جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ جو زوج ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو، اور یہ ان سکون ان ایوری سینس ہوتا ہے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل ٹھہر گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی وہ حمل بڑھ گیا، تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے بچے کو بناتا ہے۔ اب سارا وقت جو جو حمل کا سارا وقت گزر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ جو بچہ ہو، جو اولاد ہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ اور تو ایسا کر دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اب کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ شکر تو کیا کیا انہوں نے؟ تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے کہ نہیں نہیں، یہ تو ہم نے وہ فلانے مزار پہ منت مانی تھی نا، تو تب ایسے ہو گیا۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے، تو جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم نہیں بھی یہ کرتے نا، شکر نہیں بھی کرتے اور یہ مشرکانہ باتیں بھی کرتے ہو، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل یہ بتوں کی طرف اگر اشارہ ہو رہا ہے، تو بت بھی تو انسان اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد کے قادر ہیں۔ یعنی ان کو اٹھا کے بارش میں اگر کہیں پڑے ہوئے ہوں، ان کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہوں یا کوئی اور گندگی، تو یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، یعنی مخلوق۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ یعنی یہاں پہ وہ دوسرے بت بھی شامل ہو گئے جو اللہ کے بندے ہیں، جن سے انسان جو ہے وہ مرادیں مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں تو بتا دو، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو۔ یہ جو بت وغیرہ تم نے گھر رکھے ہیں، جن کو بھی تم نے الہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو بلا لو اور میرے خلاف اسکیمیں بنانی شروع کر دو، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقعہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو پکچرز اس طرح کی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور بت بھی اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں اور پینٹ کی ہوئی ہیں، اور ان کی طرف دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس بھی اینگل سے دیکھیں۔ وہ کبھی آپ تصویریں دیکھیں جو ہورڈنگز پہ لگی ہوتی ہیں، تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بس صرف نظر کا دھوکہ ہی ہے۔ تو اب کیا کریں یہ سارے حالات میں؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ یعنی نیکی کی نصیحت کرو، اور سم ٹائم لوگوں کو نیکی کی نصیحت کی جائے تو وہ الجھ جاتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، اس وقت کیا کرو؟ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر ہم کسی کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں وہ نہیں مانتا تو انسان کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا نصیحت کی گئی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اپنا کام جاری رکھو۔ غصہ کرو گے تو سمجھ لو کہ تم پہ شیطان آ گیا ہے، وہ تمہیں اکسا رہا ہے، لہٰذا اگر تم اس کی غصہ کرو گے تو پھر تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے۔ تو غصہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے اس وقت؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان